बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़िरीन। रवाहु मुस्लिम। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, मैं इंशाअल्लाह 35 मिनट बात करूँगा और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही बात कहने की और आपको सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। हम 3 बातें करेंगे। पहली बात, कुरान मजीद की अहमियत को समझें। नंबर 1, क्या ऐसे हालात पैदा हुए भारत में और दुनिया में कि मुसलमान कुरान करीम से दूर कैसे हुआ, ये दूसरी बात करेंगे। और तीसरी बात यह है कि कुरान मजीद के नेचुरल इफेक्ट क्या होते हैं और नेचुरल इफेक्ट के नतायज क्या बरामद हो रहे हैं। ये तीनों बातें करेंगे। आप हमारे साथ रहे, अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। देखिए, कुरान मजीद की अहमियत के बारे में 3 मखलूक के बारे में एक एक बात बोलता हूँ, यानी जिनों के बारे में, फरिश्तों के बारे में और इंसानों के बारे में। जब कुरान मजीद परवरदिगार आलम ने हार्ड डिस्क, जिसको लौहे महफूज कहते हैं, उस पर जब लिखा और लिखने के बाद जब कुरान करीम को सबसे पहले अल्लाह ने खुद अपने कलाम को बोला, अपने कलाम को पढ़ा, तो सबसे पहले फरिश्तों के कान में आवाज गई। तो फरिश्तों ने रब्बे दुल जलाल से पूछा, ये क्या कलाम है। बाहल मलाइका, दहलवी की रवायत है कि बाहल मलाइका, मलाइका दंग रह गए। उन्होंने पूछा कि अल्लाह ये क्या कलाम है। फरमाया, एक नबी होंगे और उनकी उम्मत होगी, उनको ये कलाम दिया जाएगा जो अपनी ज़बान मुबारक से पढ़ेंगे और अपने सीनों में महफूज रखे थे। उनको भी रश्क आया। आपको एक बात और बताते हैं, इस टॉपिक पर आला हजरत ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। मेरा मिजाज आप जानते हैं, जिसकी जो अच्छाई होती है हम कबूल करते हैं। अच्छाई को भी दुश्मनी से करें, मेरी आदत नहीं है, बकिया आपकी आदत होगी, मुझे कोई एतराज भी नहीं है, करना जो चाहे करें। फरिश्तों को कुरान मजीद पढ़ने की इजाजत नहीं है। इजाजत नहीं कहिए लब, फरिश्तों को कुरान करीम पढ़ने पर कुदरत ही नहीं है। सिर्फ चंद फरिश्ते हैं जिनको कुरान करीम पढ़ने पर कुदरत है। बकिया किसी भी फरिश्ते को कुरान करीम पढ़ने की कुदरत अल्लाह ने नहीं दी है। ये भी एक वजह है कि इंसान फरिश्ते से अफजल है, क्योंकि आपको कुरान पढ़ने की कुदरत है। ये जो आज सुबह मैंने जो बात कही वो आपको बताना चाहता हूं। ये जो आप देखते हैं कि अल्लाह के रसूल हर वक्त मिसवाक करते हैं, सुबह उठते मिसवाक करते हैं, हर नमाज से पहले पाबंदी से मिसवाक करते हैं, आखिर इतनी मिसवाक की जरूरत क्या है? उसका राज ये है, हदीस में जो आला हजरत ने भी इसको बहुत तफसील से लिखा है कि जब कोई आदमी कुरान करीम पढ़ता है तो फरिश्तों को इतना अच्छा लगता है कि उसके मुंह से अपना मुंह लगा देते हैं और चाहते हैं कि जो ये पढ़ रहा है ये मेरे अंदर चला जाए, क्योंकि मुझे पढ़ने की कुदरत नहीं है। इतना उसको कुरान करीम से लगाव है। ये जब वो मुंह लगाता है ताकि नमाज से पहले आप मिसवाक करें, मकसद ये है कि फरिश्ते नफासत पसंद होते हैं और बदबू जर्रा भी उनको पसंद नहीं है। लिहाजा ये मिसवाक का ये असल वजह है। मैंने भी पहली मर्तबा बताया है और आपने भी पहली मर्तबा सुना है, जहां तक मेरा आइडिया है। ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरे ध्यान में रात में कल बात आई, फिर मैंने ये बताया। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन हर वक्त नमाज से पहले वजू, सुबह उठते ही वजू,
ہر وقت اور سب سے زیادہ تلاوت حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. صبح اور ہم تو صرف دعا پڑھ لیتے نا, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, اور سب سے بڑے دیندار بنے ہوئے کیونکہ ہم نے تو کم سے کم اٹھتے وقت دعا پڑھی ہے. حبیب مصطفیٰ اٹھتے ہی دعا پڑھنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر قرآن مجید کے بعد حصے کی تلاوت کرتے تھے. میرے پاس وقت نہیں, ورنہ مجھے آپ کو بتاتا کہ کن کن آیتوں کی تلاوت کرتے تھے. تو فرشتے اس کتاب پر رشک کرتے ہیں, نمبر ایک. دوسری مخلوق جو ہے وہ جن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی صحیح حدیث ہے کہ جس دن رب ذوالجلال نے غار حرا میں جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ ہمارے حبیب کو یہ کلام دے دو, اس سے پہلے پوری اسپیس میں سیکیورٹی لگائی گئی. اتنی ٹائٹ سیکیورٹی لگائی گئی کہ جن پریشان ہو گئے کہ ہم لوگ بہت اوپر تک جاتے تھے, لیکن کیا معاملہ دنیا میں پیش آیا ہے کہ صاحب اتنی سیکیورٹی ٹائٹ کر دی گئی کہ ہم جہاں تک جا سکتے تھے سب راستے بند کر دیے گئے. پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی جنوں کی دنیا میں. اور آپ کو معلوم ہے جنوں کو اللہ نے کتنی قدرت دی ہے کہ لمحے یعنی مائکرو سیکنڈ میں, قرآن مجید میں ہے, یہ کوئی حدیث نہیں بیان کر رہا ہوں, قرآن مجید میں کہ مائکرو سیکنڈ میں بلقیس کا تخت اٹھا کر کے جن لا کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھا تھا. اس نے کہا تھا, پوچھا کہ کتنا ٹائم لوگے؟ کہا جتنی تمہاری آنکھ جھپکنے میں ٹائم لگتا ہے, بس آپ پرمیشن دیجئے. انہوں نے کہا اجازت ہے. کہا رکھا ہوا ہے. فرشتہ کہتا رکھا ہوا ہے. وہ فرشتے پوری دنیا میں گھومے کہ آخر کیا معاملہ ہے. پھر اس کے بعد ان کو پتا چلا کہ آج قرآن کریم اس دنیا میں سب سے پہلے نازل ہوا ہے. اب اس کے بعد وہ تحقیق کرنے سنے, اور جب سنا انہوں نے تو انہوں نے کیا کہا, انا سمعنا قرآنا عجبا, ہم نے عجیب و غریب کلام سنا ہے. آپ کو فری میں ملا اس لیے قدر نہیں ہے. فرشتے رشک کرتے ہیں, جن یہ جملہ بولتے ہیں. اب آئیے انسانوں میں. انبیاء, بعض حدیث میں ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی تمنا تھی کہ حبیب مصطفیٰ کی امت میں ہم پیدا ہو جائیں. وہ تمہارے ڈی جے بجانے کے لیے نہیں, اس لیے نہیں پیدا ہونے ان کی تمنا. ان کی تمنا یہ تھی کہ اس نبی کو یہ کلام الہی جو قرآن ہے وہ ملے گا اور ہم اس کو پڑھنے والے بن جائیں. اس وجہ سے ان کی تمنا تھی کہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی بن جائیں. اتنی امپورٹنٹ سمجھ کر اب ہم کو اپنے ہوش کے ناخون لینا چاہیے کہ ہم اس کتاب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور اس کتاب کے ساتھ ہمارا بہیو کیا ہے, ہمارا رویہ کیا ہے. میں اتنی بات کہہ کر اپنے دوسرے ٹاپک پر آتا ہوں. دوسری بات, قرآن مجید سے دور کس نے کیا, کیسے یہ دور ہوا؟ قرآن مجید سے دور کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ شیطان کا ہے. کیوں؟ شیطان کو یہ راز, شیطان کوئی مخلوق نہیں ہے, شیطان از جن. جن ہی کو شیطان کہتے ہیں, شیطان کوئی الگ سے کریشن نہیں ہے. جو اس نے کہا تھا نا, انا سمعنا قرآنا عجبا, کہ میں نے عجیب و غریب کلام سنا ہے. اور رب ذوالجلال مالک کل کو بھی یہ بات یقینی بات ہے, مالک ہے وہ, کہ سب سے زیادہ جو ڈسٹرب کرے گا قرآن کے بارے میں وہ کون کرے گا؟ پارٹنر ہمارا شیطان کرے گا. اسی لیے دنیا کے کسی کام میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری نہیں ہے, بلکہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. دنیا کا صرف ایک کام ہے جس میں حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھنا فاستعذ باللہ, تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کرنا, کیونکہ یہ تم کو پڑھنے نہیں دے گا. سب سے پہلا دور کرنے والا جو ہے نا وہ شیطان ہے. نمبر 2, اس دنیا میں سب سے زیادہ جو قرآن کو جانتا ہے اور قرآن کی اہمیت کو جانتا ہے وہ جیوس ہے, یہودی ہے. اسے یقین کامل ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اس کتاب پر عامل ہو گئے تو پوری دنیا کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہوگی.
لہذا انہوں نے وہ کرشمے دکھلائے، وہ کرتب دکھلائے کہ کسی طرح امت قرآن کریم سے دور ہو۔ اس میں سے دو ان کے کرشمے بتا رہا ہوں آپ کو۔ ہر گھر میں پنسورا ہے۔ کیا ہے پنسورا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پنج سورہ، 5 سورت۔ اللہ سے زیادہ یہ جانتے ہیں پنسورا والے کہ پنسورا چھاپ کے ان عورتوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا اور قرآن مجید سے دور کر دیا گیا۔ یہ یہودی پالیسی ہے۔ ہم کو پتا بھی نہیں ہے، ہمارے ہوش بھی نہیں ہے کہ ہمارا ریموٹ آن آف کہاں سے ہوتا ہے، ہم کو نہیں پتا ہے۔ یہ پنسورا جب نکالا گیا، اس پنسورے نے قرآن کریم سے دور کیا۔ نمبر 2، کہ جتنا قرآن خوانی کا چکر چلایا گیا، سارا ایک بھی حدیث، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، ایک حدیث قرآن خوانی پہ موجود نہیں ہے، نہ مرنے پر، نہ تمہاری دکان کے افتتاح پر، نہ تمہارے گھر کی اوپننگ پر، کسی چیز میں قرآن خوانی کے لیے کوئی لفظ بھی عربی میں نہیں موجود ہے۔ یہ قرآن خوانی کر کے آپ نے سمجھا کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا، یہ دوسری چیز تھی جس نے آپ کو دور کیا۔ تیسری چیز، جتنی فضیلت قرآن کی سورتوں کے پڑھنے پر آئی ہے، آج ہماری باتیں سنیں گے، بہت سے لوگ مجھے گالیاں دیں گے، مجھے گالی کی چنتا نہیں ہے۔ نبی کے پارٹی کو ہمیشہ گالی ملتی ہے، نبی کا پارٹی والا کبھی گالی نہیں دیتا ہے۔ یہ ایک جملہ ہے، اس کو بازار میں جا کر کے اس کو بریکٹ کو کھولنا اور سمجھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خدیجہ کا انتقال ہوا، صحابہ میں سے ہزاروں کا انتقال ہوا، کسی کی قرآن خوانی نہیں ہوئی۔ سینکڑوں گھر بنے، کوئی افتتاح میں قرآن نہیں پڑھا گیا۔ سینکڑوں دکانیں کھلی، کسی تجارت میں قرآن خوانی نہیں ہوئی۔ آپ نے یہ قرآن خوانی کر کے قرآن سے دوری۔ اور تیسری چیز جو بتانے جا رہا تھا، بیچ میں بات آ گئی، ذہن ادھر ادھر۔ تیسری چیز کہ جتنی فضیلت قرآن مجید کے پڑھنے پر آتی ہے، 80% حدیثیں ضعیف ہیں۔ اتنا لوگوں نے، خاص کر ہمارے صوفیاء کرام نے اتنی فضیلتیں بیان کر دی کہ کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے قرآن سمجھنے کی، قرآن عمل کرنے کی۔ ہمیں جب پڑھنے سے ثواب اتنا مل جاتا ہے، کیا ضرورت ہے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا؟ یہ تیسری چیز تھی۔ اور 80% جو فضیلتیں آپ پڑھتے ہیں وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہوتی ہیں۔ ایک بات اور کہنے جا رہا ہوں، تھوڑا برداشت کرتے رہنا، میں پک گیا ہوں۔ 20 سال سے میں تقریر کرتے کرتے اس ٹاپک پر پک چکا ہوں۔ جب حافظ کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، 99% ہم جیسے لوگ بیان کرنے والے حافظ کی فضیلت بیان کرتے ہیں، جبکہ ہر فضیلت حافظ کے عمل سے جڑی ہوئی ہے۔ کوئی بھی فضیلت، ایک حدیث شاید ہے، بقیہ ساری حدیثوں میں لکھا ہے کہ وہ آدمی جو قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، وہ قرآن پڑھا جو عمل کیا، وہ قرآن پڑھا جو سب حدیثوں میں لکھا ہے۔ وہ جس حدیث میں لکھا ہے کہ اماں ابا کو تاج پہنایا جاتا ہے، سنا ہے نا، حافظ کے اماں ابا کو تاج پہنایا جاتا ہے، اس حدیث کا آخری ٹکڑا ابو داؤد میں ہم جیسے لوگ گول کر دیتے ہیں اور آدھی حدیث بیان کرتے ہیں۔ جلسے، بڑے بڑے جلسے میں آدھی حدیث بیان ہوتی ہے کیا حدیث؟ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے، جس کے والدین کو، بچے کو قرآن پڑھنے پر، وہاں بھی حفظ کا لفظ نہیں ہے، بھی آپ کو بتا دیں، ساری باتیں اندر کی بولیں گے، بہت گالیاں ملیں گی، وہاں پر بھی قرآن پڑھنے کا ذکر ہے۔ حبیب مصطفیٰ فرماتے ہیں فَمَا ظَنُّكَ بِالَّذِي مَنْ عَمِلَ بِهَذَا، یہ جو تم کو میں نے فضیلت بیان کی کہ ان کے والدین کو
تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی چاند اور سورج سے زیادہ ہوگی. آپ فرما رہے ہیں اس آدمی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جس نے اس قرآن پر عمل کیا ہے؟ یعنی اتنا زیادہ ثواب ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے جس کو ورڈ میں، لفظوں میں حبیب مصطفیٰ کے پاس لفظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے. ہم جب کبھی دعوت اور جاتے ہیں نا تو جب واپس آتے ہیں تو بیویاں پوچھتی ہیں کیا 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 دعوت تھی. حالانکہ میں کئی مرتبہ میں بتاتا نہیں ہوں، پھر بھی بتانا پڑتا ہے مجبور ہو کر کے. آپ بھی جانتے ہیں مجبوری ہوتی ہے ایسی، تو بتاتے ہیں. ایک مرتبہ ہم دبئی کے ایک دعوت پہ پہنچے، 360 ڈش تھی. کتنی؟ 360 ڈش تھی. اب جب وہاں سے دعوت کے بعد واپس آئے تو ایک باتیں پوچھ رہا ہے، اب کیا بتانا؟ تو تمہاری زبان میں بتا رہا ہوں. میں نے کہا بھائی پوچھو نک کو. یہ پوچھو نک کو جو میں نے کہا، یہ روز جو بتاتے تھے اس سے زیادہ بتایا کہ نہیں؟ اب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں اس 360 ڈش کا نام لوں. حبیب مصطفیٰ یہی بات فرما رہے ہیں، فما ظنک بالذی من عمل بہذا، کہ اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جس نے اس پر عمل کیا ہے. لیکن ہم نے پڑھنے کی، حفظ کی فضیلت اتنی بیان کر دی کہ امت جو ہے اس کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے سے کیا ہو گئی؟ کوری ہو گئی. کچھ لوگوں نے تقریروں میں، ہم ہی جیسے لوگ تقریر میں قرآن سے دور کر، نیت نہیں ہے، قرآن سے دور کرنے کی نیت نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ قرآن سمجھ کر پڑھا جائے. معلوم کیوں؟ وہ بھی راز آج آپ بتا دیتے ہیں. اگر قرآن کی تفسیر بھارت کی مسجدوں میں شروع ہو جائے، جتنا تم اور ہم جھوٹ بول کر تم کو دیندار بنائے ہوئے، تمہارا جھوٹ تب نکل جائے گا. اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے اللہ کے گھر سے اللہ کے کلام کو دور کیا گیا ہے. جھوٹ پر ہم نے تم کو اکٹھا کر رکھا ہے. وہ جھوٹ واضح ہو جائے گا. لہذا 99% بھارت کی مساجد میں قرآن کریم کی تفسیر نہیں ہوتی. وجہ اس کی یہ ہے. اب جملہ بولتے ہیں کہ صحابہ نے، میں نے خود سنا اپنے کان سے، کہ صحابہ نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا. یہ جملہ بولنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ بتا رہا ہے نا کہ آپ اپریشیٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں قرآن کی طرف. اس جملے کا آج معنی بھی سن لو. صحابہ پہلے کافر تھے کہ نہیں؟ ہمیں صحابہ کیا جو بولتے کیوں نہیں یار؟ سب کافر تھے. کافر پہلے ایمان سیکھے گا کہ پہلے قرآن پڑھے گا؟ ایمان سیکھے گا. وہ صحیح کہہ رہے. صحابہ کے بچے سے کوئی روایت بتائیے جو صحابی کا لڑکا ہو، مسلمان گھر میں پیدا ہوا، اس نے یہ جملہ کہا ہو کہ میں نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا. یہ دور کرنے کے سب طریقے ہیں. چوتھی چیز، میں اپنے بچپن کی بات بتا رہا ہوں. ہمارے گھر میں ہماری نانا کی والدہ، میں نے ان کو دیکھا اور ٹھیک ٹھاک ہوش و حواس میں دیکھا. میرا دادا 11ویں 12ویں میں پڑھتے تھے. وہ قرآن کریم کو کبھی قرآن کریم نہیں کہتی تھی، بڑی کتاب، بڑی کتاب. تو میں ایک مرتبہ 12ویں میں تھا غالباً، مجھے یاد آتا ہے، میں نے کہا نانی یہ اس کو بڑی کتاب کیوں کہتی ہے؟ کہا بیٹا اتنی بڑی ہے کہ اس کو سمجھا نہیں جا سکتا. یہ جو رومر پھیلائی گئی اس کو سمجھا نہیں جا سکتا. اچھا میں کہتا ہوں سمجھا نہیں جا سکتا تو ہم کو دیا کیوں گیا ہے؟ ارے ہم پاگلوں کو دینے کے بجائے اس قوم کو دیا جاتا ہے جو سمجھ سکتی. یار ہم کو دیا گیا اور پھر یہ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. اس کا مطلب ہے کہ رب ذوالجلال پر نعوذ باللہ یہ الزام ہے کہ وہ ایسا سلیبس ہم کو دے دیا ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں. ایسی قوم کو دینا چاہیے کہ جو ہوشیار ہوتی. ہم پاگلوں کو دینے کی ضرورت نہیں تھی اس کتاب کو. اس کی وجہ سے کہ قرآن سمجھا نہیں جا سکتا. یہاں تک کہ اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے. یہ جملہ بولا گیا. ان چیزوں نے قرآن کو دور کیا. پانچویں چیز، جو بچا کچا تھا وہ عاملین نے کنٹرول کر لیا. اتنے وظیفے ہیں، یہ سورت پڑھو یہ ہو جائے گا، وہ سورت، کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم آپ کو بتا رہے ہیں آج الٹا لٹک جاؤ گے تو بھی نہیں ہوگا. پڑھا کرو. ہوتا کب ہے وظیفہ؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ جس کا معدہ خراب ہے، جس کا معدہ سمجھتے نا، ڈائجیشن سسٹم، معدہ جس کا خراب ہے اس کو طاقت کی کوئی بھی غذا کام نہیں کرتی۔ ایسے ہی اگر ہم قرآن کے عامل نہیں ہیں، قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہیں، قرآن کی جس صورت کا وظیفہ کرنا چاہو کچھ نہیں ہونا ہے، چاہے دن رات کرو۔ مثال کے طور پر ایک بتا رہا ہوں کہ اگر سورہ کہف پڑھتے رہیں گے تو دجال کے فتنے سے بچ جائیں گے، ہے نہیں؟ پڑھو۔ پڑھنے سے دجال کے فتنے سے کیسے بچو گے؟ اس میں جو لکھا ہے وہ باتیں ایسی ہیں کہ اگر اس پر عقیدہ رکھو گے، اس پر عمل کرو گے تو دجال اپنے اثرات نہیں دکھلائے گا۔ وہ تو تمہارے فرشتوں کو بھی نہیں معلوم ہے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ پڑھو، پڑھتے رہو، کچھ نہیں ہونا ہے۔ بھئی اس میں لکھا کیا ہے؟ دجال کس چیز سے ڈرتا ہے؟ اتنا لوگ دجال سے ڈروا رہے ہیں مستقل یوٹیوب پر، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ دجال کے آنے کو روک لو گے؟ چلو بنا دیا جاتا ہے ایک دیوار، ادھر نہیں آوے، ہے ہمت میں؟ دجال آ کے رہے گا۔ دجال جس چیز سے گھبراتا ہے وہ چیز اختیار کر لو، اس کا ویپن جو ہے، جس سے وہ اینٹی بایوٹک جو ہے، حبیب مصطفیٰ نے فرمایا مومن پر دجال کے اثرات نہیں ہوں گے۔ مومن بننے کے لیے تیار نہیں ہے، دجال کی فکر لے کے بیٹھے، دجال کو کچھ نہیں کر سکتے۔ تمہارا جو 2000 10,000 20,000 بھی کچھ نہیں کر سکتے، لیکن دجال ایک مومن دجال پر بھاری ہے، مومن بن جاؤ۔ یہ جو باتیں بتائی گئی، یہ سورت پڑھو تو وہ ہوگا، وہ سورت پڑھو تو یہ ہوگا، یہ سورت پڑھو تو لاٹری کھل جائے۔ اچھا کھلی نہیں ہے کیا ملا صاحب؟ کھلی کسی کی لاٹری؟ لاٹری کھلی نہیں کھلتی، لاٹری کھل سکتی ہے۔ اس آیت میں لکھا کیا ہے اس پر عمل کرو گے، لاٹری کھلے گی۔ کھلی لاٹری، جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ان کے پیروں میں چپل نہیں تھی۔ جب ایران کے دربار میں پہنچے ہیں، ایران کے دربار میں جب پہنچے ہیں تو اس کے قالین جو ہے 6 انچ موٹے تھے۔ یہ تلوار میں چتھڑا لپیٹے تھے، چتھڑا جانتے؟ کپڑا، چتھڑا لپیٹے تھے، اور جا کر کے اس سے بات کرتے تو بول اس کے تو رستم تھا، کمانڈر ان چیف تھا، بہت اس کے جلوے تھے۔ یہ صحابی کچھ بھی، ان کا جلوہ کیا تھا؟ ان کا جلوہ قرآن کریم پر عمل تھا۔ وہ گھبرا گیا، کہا صاحب یہاں کیسے آئے ہو؟ کہا صاحب ہم تم کو بتانے آئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کے غلام بن کے رہنا ہے، تم لوگوں کو جو غلام بنا رہے ہو یہ ہم کو برداشت نہیں ہے۔ سپر پاور کو ایسے باتیں کرنا، اس نے کہا تمہیں معلوم ہے کس سے بات کر رہے ہو؟ کہاں کا معلوم ہے؟ کہا تم وہی ہو جن کے پیروں میں چپل نہیں تھی؟ کہا ایک دم صحیح بات ہے۔ کہا تم کو کھانا ہم دیتے تھے تم کھاتے تھے؟ کہا حضرت کھانا آپ ہی دیتے تھے، کھاتے تھے۔ کہا تمہاری اتنی مجال؟ انہوں نے کہا ہاں صاحب، اور یہ بھی آپ کو بتا دیں اگر میری بات نہیں مانے تو ہم 2 ہاتھ بھی کر لیں گے تم سے۔ کس کے دربار میں؟ رستم کے دربار میں۔ کون سی چیز تھی جو بلوا رہی تھی؟ اللہ کا کلام تھا، اللہ کا کلام تھا، وہ جس کو آپ آج ختم کیے نا۔ یہ ختم کا پروگرام اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ ہم معاہدہ کر رہے ہیں کہ رب ذوالجلال ہم نے سنا ہے اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ معاہدہ کی تجدید رینیول نہیں ہو رہا ہے، ایسے 50 سال سے کتنے ختم قرآن ہو چکے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ کچھ اثر ہوا اب تک؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور نہ ہوگا، یہ بھی بتا دے رہا ہوں، ہونا بھی نہیں ہے۔ لہذا قرآن کو دور کرنے کے یہ سارے کے سارے سسٹم اختیار کیے گئے۔ قرآن مجید کا نیچرل ایفیکٹ بتا رہا ہوں، 2-4 منٹ زیادہ ہو جائے چل جائے گی نا بات، سنیے غور سے سنیے۔ قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے، غور سے سنیے گا، اس کے مزاج میں ترفع ہے۔ ترفع سمجھتے ہیں؟ اونچے رہنا، نیچا آنا اس کا مزاج ہی نہیں ہے۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع میں اور سجدے میں آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے،
کیوں؟ آپ تو سوال جب اس دن بتایا تھا نا، رکوع اور سجدہ ذلت کی علامت ہے اپنے رب کے سامنے بندے کی، لہذا رکوع میں اور سجدے میں کلام الہی نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ کلام الہی ترفع چاہتا ہے، بلندی چاہتا ہے، وہ ڈاؤن فال اس کی صفت نہیں ہے، یہ اس کا نیچر ہے، کس کا؟ قرآن کا۔ حبیب مصطفیٰ نے کیا فرمایا جو میں نے حدیث پڑھی؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اٹھائے گا اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کا ڈاؤن فال بھی کرے گا۔ قرآن نے کیا کہا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ تو آیا ہے اس دین سارے ادیان پر غالب ہونے کے لیے، یہ نیچے رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اور یہ بھی بتا دیں، یہ جملہ مولانا مودودی علیہ الرحمہ کا ہے، نوٹ بتا دیتا ہوں۔ مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یہ بزدلوں کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، یہ بزدلوں کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، یہ بزدلوں کا دین بھی نہیں ہے، لہذا اس کا نیچرل افیکٹ ترفع ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کا فطری اثر لوگوں کے دلوں میں قاری کی محبت پیدا کرنا۔ نہیں سمجھے؟ میں قرآن پر عمل کرتا ہوں، لازم ہے کہ سامنے والا میرا احترام کرے، چاہے یا نہ چاہے، اس کے بس میں نہیں ہے اس کا دل۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ساری دنیا کے دل ہماری 2 انگلیوں کے بیچ میں رہتے ہیں، میں جیسے چاہتا ہوں پلے کرتا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے دنیا آپ سے نفرت کر رہی ہے، آخر رب نے ان لوگوں کا دل آپ کے خلاف کیوں پلے کر دیا ہے؟ کیوں کر دیا پلے؟ اور جتنا زیادہ قرآن پر عمل جو کرے گا اتنا زیادہ دنیا اس سے محبت کرے گی۔ ایک مسلمان، غور سے سنیے گا، ایک مسلمان نہ روزہ رکھتا، نہ نماز پڑھتا، شراب پیتا، ایسے بہت سے لوگ ہیں، لیکن اگر حبیب مصطفیٰ کا نام ان کے سامنے لے لو تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑا رسول سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وجہ کیا اس کی؟ جو آدمی بددین ہے، جس کو روزہ نماز سے کوئی مطلب نہیں، حرام حلال سے مطلب نہیں، اس کو رسول سے کیا محبت ہے؟ بھائی تم محبت کرو، جمعہ آتے ہو، کم سے کم بڑے دیندار ہو، چلو رسول سے محبت کرو، اس کو رسول سے کیا کیوں محبت ہے؟ اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اس دنیا میں سب سے بڑے عامل قرآن کے کون ہیں؟ وہ حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کا وہ جو عمل ہے نا، وہ تم کو بددین کو بھی مجبور کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ اصل بیس یہ ہے، میں ایک مرتبہ غالباً یہ بتایا ہوں آپ کو واقعہ، پرانے مدرسے میں کافی 15 سال پہلے کی بات ہوگی، اور بھی مجھے ٹائم نہیں یاد ہے، پہلے بہت شراب پی کر ادھر سے لوگ گزرتے تھے، جب سیٹلمنٹ کا وہ سب باتیں ہی کہنا چاہتا ہوں۔ میں کھڑکی سے، ہمارا کمرہ میں 4 آدمی وہیں جو چوراہا ہے باتیں کر رہے، سب پیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، دیتے دیتے دین کی بات، دین میں اسلام کو، مسلمان کو کرتے کرتے ایک غیر مسلم اس میں سے شرابی بولتا، وہ تمہارے جو محمد صاحب ہے نا، تو جیسے یہ بولتا ہے، وہ اس میں ایک مسلمان ہے، بولتا دیکھ سب کا نام آنے کا لیکن محمد کا نام نہیں آنے کا۔ پتا چلا شرابی کو بھی شراب سے زیادہ نشہ ہے حبیب مصطفیٰ سے محبت۔ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کے سب سے بڑے عامل جو ہیں نا، عمل کرنے والے، وہ ہمارے نبی ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں جو ہمارے اور آپ کے لیے امپاسبل ہے، ناممکنات میں سے ہے۔ قرآن مجید میں کہا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہتا ہے بعض کی غیبت نہیں کرنا۔ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردے بھائی کا تم گوشت کھاؤ۔ دشمن بھی لائف میں 63 سال کی لائف میں، نبوت سے پہلے کو بھی چیلنج کر رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں، 63 سال کی لائف میں کوئی دشمن بھی یہ الزام نہیں لگا سکا کہ حبیب مصطفیٰ نے کسی کی غیبت کی ہو۔ ہمارا ایک دن نہیں گزرتا، ایک دن جس کا 63 سال گزرا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اللہ نے
جو ہمارا بھی اللہ ہے، اس نے کہا تھا غیبت نہیں کرو، حبیب مصطفیٰ نے غیبت نہیں کی، وہ قرآن کے سب سے بڑے عامل ہیں۔ آپ بھی جو چاہ رہے ہیں نا حبیب سے محبت ہے، اس کی اصل وجہ اس قرآن کے عمل کا نیچرل ایفیکٹ ہے۔ میں ابھی ایک ہفتے پہلے کی بات ہے، روزہ جب آپ رکھتے ہیں تو روزہ کس کا حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ ہم روزہ رکھے ہیں، ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں، ایک غیر مسلم آتا ہے میرے بغل بیٹھتا ہے، پانی کی بوتل ٹھنڈی ہمارے بغل میں رکھتا ہے اور دائنی طرف ہمارے بیٹھ جاتا ہے۔ 1 یا 2 منٹ کے بعد مجھ سے کہتا ہے کہ کیا آپ روزے سے ہیں؟ میں نے کہا میں روزے سے۔ فوراً ٹھنڈی بوتل میرے بغل سے اٹھا کر کے کرسی سے اپنے رائٹ سائڈ پہ رکھتا ہے کہ یہ روزے دار ہے، اس کو پانی دیکھ کر کہیں پانی کی لالچ نہ لگے۔ اتنا احترام کرتا ہے کیونکہ روزہ میں نے جو رکھا ہے وہ قرآن پر عمل کیا ہے۔ یہ اس کے اثرات ہیں، یہ اس کے اثرات ہیں، کر کے دیکھو۔ یہ نفرت کو دور کرنے کے لیے کیا کیا ترکیب آپ استعمال کر رہے ہیں، ان کو میمورنڈم ان کو میمورنڈم، ارتھی اٹھا رہا ہے غیر مسلم کی، چل کچھ نہیں رہا ہے۔ ارتھی اٹھا کے محبت پیدا نہیں ہوتی بابو، محبت اللہ کے کلام پر عمل کرنے سے ہوتی ہے۔ کتنا سوشل ورک کر رہے ہیں، کوئی پانی پلا کر کے نفرت دور کرنا چاہ رہا ہے۔ ایک ایسے ایک آپ کے شہر میں جو ہے وہ مسجد میں جو ہے انہوں نے کووڈ ہاسپٹل بنا دیا کہ محبت، اتنا بڑا فساد ہو گیا۔ کہاں گیا وہ ہاسپٹل بابو؟ کہاں گئی وہ چیزیں؟ میں کسی سے کمنٹ نہیں، خدا کی قسم میں اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ سب کو کرنے کے باوجود آپ اوور ٹائم پر فوکس مار رہے ہیں۔ اوور ٹائم سمجھتے ہیں؟ ڈیوٹی کریں گے تو اوور ٹائم پلس مانا جاتا ہے، اور اگر ڈیوٹی نہیں کرتے تو اوور ٹائم کی کوئی ویلو نہیں ہوتی۔ یہ سب اوور ٹائم ہے، سب اوور ٹائم ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ایجوکیشن میں IAS آفیسر بن جائے مسئلہ حل ہو جائے گا، بنا لو۔ APJ عبد الکلام IAS سے بڑے تھے، تمہارا کون سا مسئلہ حل کر دیے؟ وہ آپا جو بیٹھی تھی وہ بھی IAS آفیسر سے بڑی، انہوں نے تمہارا مسئلہ حل کر دیا۔ ڈاکٹر ذاکر حسین جو پریزیڈنٹ آف انڈیا تھے، اس کے پہلے علی گڑھ میں اردو کو سیکنڈ لینگویج بھارت کی اتنی بڑی تحریک چلائی، جب وہ پریزیڈنٹ ہو گئے انہی کے ٹیبل پر آئی فائل کہ سائن کر دے، کچھ نہیں ہوا، سائن نہیں ہوا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سب کام کر رہے آپ ہلکے، مطلب سوشل سروس، یہ سروس 50 سے 60 IAS کوچنگ فری میں چلا رہے مسلمان کہ کسی طرح مسلمان بچے IAS بن جائیں، PCS بن جائے، کوئی جو ہے وہ انجینئر بنا رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بنا رہا ہے، سب بنا لو، مسئلہ خدا کی قسم نہیں حل ہوگا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بناتے رہو، بنانے کا ثواب ملے گا، مسئلہ نہیں حل ہونا بابو، سمجھے ایوب بھائی؟ غور سے سنو، یہ جتنے بھی سسٹم آپ لوگوں نے اور ہم نے اختیار کیے ہیں، اگر قرآن کریم کو پر عامل ہو کر کے یہ کر دیں، یہ سب پلس پوائنٹ ہو جائیں گے۔ اوور ٹائم کو آپ نے ڈیوٹی سمجھا ہے، اوور ٹائم نیور بھی ڈیوٹی، کبھی ڈیوٹی نہیں ہوتی۔ لہذا اگر واقعی میں سنجیدگی سے اس دیش میں عزت کے ساتھ گزارنا ہے نا، اللہ کے کلام پر عمل کرنے لگو، لوگ چاہیں یا نہ چاہیں۔ جیسے شرابی ہونے کے باوجود حبیب مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، ایسے وہ سب کچھ برباد ہونے کے باوجود تم سے نفرت نہیں کر سکتے۔ یہ میرا اپنا ایک ویو ہے، یہ میرا اپنا ایک نظریہ ہے جو میں پاس کر رہا ہوں آپ کو۔ میں اس پر یہ نہیں کرا رہا ہوں کہ آپ اس کو مانیں، آپ اور غور کر سکتے ہیں اس پر، اور بھی ہمارے خلاف بھی دلائل بھی دے سکتے ہیں، لیکن میں سیٹسفائیڈ جب تک نہیں ہوگا تب تک میں یہ بولتا رہوں گا۔ اور میں نتیجہ دیکھ رہا ہوں 1947 سے مدرسے کم نہیں کھلے ہیں، جال بچ گئے ہیں۔ ہبلی میں 5، 2، 3 ایک بھی آپ مدرسہ غیر مسلم کا
धार्मिक संस्था के नाम पर आपको नहीं मालूम है, हुबली धारवाड़ जिले में कम से कम 100 मदरसे चल रहे हैं। 100 मदरसे, चाहे रहने के लिए इंतजाम हो नहीं हो वो एक अलग टॉपिक है, 100 मदरसे चल रहे हैं। कहां जा रहे हैं भैया, कहां जा रहे हैं? जमातें बेचारी अपनी जगह काम कर रही हैं, दरसे कुरान वाले बेचारे अपनी जगह लगे हैं कि दरसे कुरान हो जाए, वो दरसे कुरान वाले लगे हैं, सोशल सर्विस वाले सोशल सर्विस में लगे हैं, दानिश्वर जो है इंजीनियर डॉक्टर बनाने में लगे। सबका परसेंटेज इंक्रीज हुआ है 1947 से, आपकी आबादी से ज्यादा इंक्रीज हुआ है। उसके बावजूद मसला जो जिल्लत का ग्राफ है वो क्या हुआ है, उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये बात समझ में नहीं आ रही लोगों को कि ओवर टाइम इज नेवर ड्यूटी। ओवर टाइम कभी भी क्लेम नहीं होता है बगैर ड्यूटी के। कुरान पर अमल करना ये मुसलमान की ड्यूटी है। तीसरी और आखिरी बात, अपनी बात खत्म। नेचुरल इफेक्ट कुरान मजीद का ये भी है कि जब कुरान मजीद पर अमल होगा, अल्लाह का जो मिशन है, अल्लाह जो चाहता है कि दुनिया में लोग अमन और शांति के साथ रहें। मौलाना थानवी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि सारे कानून वो चैलेंज करते हैं कि आओ मुझसे बैठो और बात करो। इस्लाम के जितने भी कानून हैं उन कानून की जड़ में जो चीज है, हाउ टू मेंटेन द पीस ऑफ द वर्ल्ड। हर कानून में ये पीछे नीचे जमा है कि कैसे दुनिया में सुकून कायम किया जाए, इसीलिए अल्लाह ने वो कानून बनाया है। और जब अल्लाह का कानून चलता है तो अल्लाह खुश होता है। जब अल्लाह खुश होता है तब लोगों के दिल में तुम्हारी मोहब्बत आएगी, वरना मोहब्बत कतई नहीं आएगी। सब कुछ कर रहे हैं हम, नतीजा सिफर है। अल्लाह ताला, आखिरी बात, ये लोगों को मालूम ही नहीं है कि इस दुनिया के उरूजो जवाल का जो फार्मूला है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल्लाह यरफउ बिहादल किताबि अक़वामन व यदउ बिही आखिरीन। इस किताब के जरिए कौमों को उरूज मिलेगा। जब मलका विक्टोरिया ने दुनिया के बड़े हिस्से पर कब्जा किया और मुसलमानों को की हुकूमतों को बर्बाद कर दिया, तो उसके पीए से, उसने अपने पीए से पूछा कि क्या अब कभी फिर दुनिया में चांस है कि मुसलमान दोबारा उठ जाएं और दोबारा बरसरे इख्तिदार आ जाएं? वो पीए बड़ा जीनियस था, उसने अपने इंटरव्यू में बात कही है। राह इत्तिदाल जो पर्चा निकलता है उसके आखिरी सफे में एक बरता ये पूरा मजमून आया था। उसने कहा मैम एक खतरा बाकी है। उसने कहा बता दो, उसको भी खत्म करते हैं। कहा अगर उम्मत मुस्लिमा कुरान करीम पर अमल करने पर आ गई तो दोबारा फिर ये दुनिया में बरसर इख्तिदार होगी। कौन कह रहा है? इसलिए मैंने कहा था कि आपके बारे में और आपकी किताब के बारे में सबसे ज्यादा ज्यूस जानते हैं और क्रिश्चियन जानते हैं। उनको यकीन कामिल है कि इनके नबी की कही हुई बात कभी भी गलत नहीं होती। आपको मालूम है जो हमारे पास हदीस है कि एक वक्त आएगा, पत्थर पुकार कर कहेगा कि यहां यहूदी छुपा है, मार इसे। मैं जापान में एक यहूदी से मेरी बात हुई, उसने कहा हम लोगों को यकीन है कि ये दिन आएगा। तुमको नहीं यकीन है, तुम बोलते हो पत्थर कैसे बोलेगा, तुम ये सब सवाल करते हो ना। वो सवाल नहीं करता, उसको हबीब मुस्तफा की बात पर यकीन इतना है। जिस दिन तुमको भी इतना यकीन हो जाए ना, उसी दिन हमारा और तुम्हारा मसला हल हो जाए। और वो जो जवाल का जो निजाम है वो कुरान पर है। उस पीए ने जब ये बात बताई तो मलका विक्टोरिया ने कुरान करीम को जलाना, ओ बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। एक मौलवी साहब को मालूम हुआ, मौलवी साहब ने कहा कि किसी तरीके से मलका विक्टोरिया से मेरी 2 मिनट की मुलाकात करवा दे कोई। बहरहाल किसी तरह उनको टाइम मिला। उन्होंने कहा मैम क्यों कुरान करीम जलाकर अपने आप को बदनाम कर रही हैं? कुरान करीम किताबों में नहीं है, कुरान करीम का हार्ड डिस्क हार्ट है, कहां तक जलाओगी? 5 साल के बच्चे से लेकर के 100 साल के बूढ़े के दिल में कुरान महफूज है। तुम सारी कॉपी जला डालो, कल ये फिर प्रिंट कर लेंगे। काहे को अपने आप को बदनाम कर रही हो? तब उसको होश आया मलका विक्टोरिया को कि इतने हार्ट में कुरान मौजूद है। उन्होंने कहा गिन नहीं सकती हो, ये तो एक दायरी है, ये जो कागज में है ये दायरी है, ये असल नहीं है।
اصل تو وہ ہے جس نے ختم کیا، آج اس کا دل اصل ہے۔ اور آپ دیکھیں، آخری بات کہہ رہا ہوں، ایک حافظ، اسی شہر میں ایک آدمی بی ایم ڈبلو سے گزرتا ہے، کبھی سلام کیا ہے اس کو؟ یہ بہت بڑا آدمی، السلام علیکم ججمان بولتے ہو کبھی؟ نہیں۔ ایک حافظ سائیکل سے گزرتا ہے، اپنے کسی محلے میں 50 لوگ سلام کرتے ہیں، چاہے چاہیں یا نہ چاہیں۔ کرتے نہیں کرتے؟ کون سی چیز سلام کروا رہے؟ بی ایم ڈبلو والے کو سلام، وہ تو تم کو کبھی پیسہ بھی دے سکتا تھا، یہ تو بیچارہ کچھ بھی تمہارا اس سے تمہارا کوئی بھی ذاتی مفاد وابستہ نہیں ہے، پھر بھی تم سلام کر رہے ہو۔ دس از دا نیچرل افیکٹ آف دا قرآن۔ یہ قرآن کا فطری اثر ہے کہ تم چاہتے بھی نہیں ہو پھر بھی سلام مارتے ہو حافظ کو۔ مولانا سراج صاحب نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا ہے۔ کیا کر سکتا ہوں میں کیا کروں؟ میں تو خود فقیر آدمی ہوں۔ ہم کو جتنا سلام کرتے ہیں اتنا اس شہر کے اس شخص کو سلام کرتے ہیں جو بلینر ہے۔ ہمارے سلام کرنے کی وجہ مولانا سراج نہیں ہے، میری پرسنالٹی نہیں ہے، میرا لنک اس قرآن سے، وہ تم کو مجبور کرتا ہے مولانا سراج کو سلام مارتے ہو۔ یہ قرآن کا نیچرل افیکٹ ہے، سنبھالنے کی کوشش کریں۔ بہت برے حالات ہونے والے میں بتا رہا ہوں، کندھا دیتے دیتے تھک جاؤ گے، تھک جاؤ گے۔ میں جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جذباتی بات قطعی نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو حقیقت سے روشناس کرنا چاہتا ہوں۔ گریس پیریڈ ختم ہونے والا ہے، اس گریس پیریڈ میں ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں، نیچے سے لے کر اوپر تک اپنے اللہ سے وعدہ کریں۔ آج ختم کیا ہے، وعدہ کریں، توبہ کریں کہ رب ذوالجلال جو کچھ ہوا ہے معاف فرما دیجئے۔ جان بوجھ کر اب قرآن کریم پر کے خلاف عمل نہیں کریں گے، پانسا پلٹا جا سکتا ہے، بازی جیتی جا سکتی ہے، لیکن ایک ایک فرد کو اس کتاب کے ساتھ اپنا رویہ بدلنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا